बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फिदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खपलू ज़िले गांछे में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले एक तकरीब ख़त्म हुई है। ये तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फाउंडेशन डे है यानी यौम तासीस, आज से ठीक 54 साल पहले जो उस वक्त के सदर अयूब खान से के वजारत ख़ारजा के ओहदे पर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाइज थे, उनसे इख्तलाफ की बुनियाद के बाद जब उन्होंने पार्टी अयूब खान की काबीना से मुस्तफ़ी हुए तो उसके बाद उन्होंने अपनी जमात की बुनियाद रखी। यानी 30 नवंबर 1967 को गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तारीख़ को लाहौर में इस जमात की बुनियाद रखी गई थी। इसके बाद से इस जमात ने पाकिस्तान पर कई बार हुक्मरानी की, कई बार अपोजिशन में चले गए। इस तरीके से होते हुए कभी एक ज़माना था, आपको याद होगा कि 2009 का जब आर्डर आया गिलगित बल्तिस्तान, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, अब इस वक्त सिंध में हुकूमत में है। तो इस 54 साल गुजरने के बावजूद ये जो ज़िला जहाँ पे हम खड़े हैं, इस ज़िले के बारे में भी कहा जाता है कि ये ज़िला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मरहून मिन्नत है। इन्होंने इस ज़िले को ज़िला डिक्लेयर किया था ज़िले गांछे के इनवान से। इससे पहले स्कर्दू का के माताहत होता था, स्कर्दू ज़िले का एक हिस्सा हुआ करता था। तो आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है ज़िला गांछे में, खुसूसन इसके इंतज़ामी ढांचे के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जो किरदारों में चेयरमैन इब्राहिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू से इनकी वाबस्तगी रही है। इनके साथ साथ गुलाम हैदर साहब, ये भी साबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गांछे के साबिक जनरल सेक्रेटरी रहे। तो हम चेयरमैन इब्राहिम साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कि इतने साल 54 साल गुजर गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गांछे में हमने देखा कि कभी भी एक बाकी ज़िलों में तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ज़िला गांछे में कोई मुनज़्ज़म जमात के तौर पर हमने नहीं देखी। इसकी क्या वजह है? मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में, आप जैसे कि आपने बताया इब्तिदाई कलिमात में, बड़े नशीब व फराज से गुजरते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और खुसूसन गांछे के अंदर माशाल्लाह से बहुत फाल भी रहा। कई इलेक्शनों में तीनों हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि लोगों के मसाइल भी बढ़ते गए और तंजीम में भी कभी कभार जो है तंजीम साजी में भी कोताहियाँ हुई, इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुसूसन इस हल्का नंबर 2 में थोड़ा सा हमारे लिए मसला रहा है। तो हमने काफ़ी कोशिश की है और इंशाअल्लाह अभी जो हमारा मौजूदा सदर साहब है वो बहुत ही एक्टिव है, जनरल सेक्रेटरी दोनों। तो हमने अभी आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हमारी ये टारगेट है, ये हम इसको जो है अपने लिए एक टारगेट समझा, हम हल्का नंबर 2 से इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट को लाएंगे। और हमें अपनी कमज़ोरियों का भी एहसास है, क्योंकि बहैसियत इंसान इस पार्टी के जिन्होंने क़यादत की, उनकी कमज़ोरियाँ भी रही माजी में। तो हम उन चीज़ों को, रिवायत को इंशाल्लाह नहीं दोहराएंगे। और हम असर नो हमारे जवान साल जो जनरल सेक्रेटरी है, मुझे बड़ी खुशी है इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन थोड़े दिन के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे जवान जो है इंशाल्लाह जवानों को हम मोटिवेट करेंगे, क्योंकि पुराने लोग उन्होंने बहुत इस पार्टी के साथ दिया। मैं आपको अभी भी लोगों के दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसी है, लेकिन हम उनको कुरेद के उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके फ्रंट साइड पर लाने में हम अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में ज़िला गांछे के अंदर साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब हमारे साथ रहिए। हम गुलाम हैदर साहब से बात करते हैं कि जो साबिक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने तकरीर की जो इख्तिताम पर पहुंचा तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि शायद उस शेर से अंदाज़ा ये हो रहा था कि इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि इनको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया है, इनके जगह पे दूसरे जनरल सेक्रेटरी को लाया गया है। तो इनको कुछ खफगी से हमें महसूस हुई।
تو آپ بتائیں گے کہ وہ آپ کو ناراضگی کس بنیاد پر ہے, کیوں آپ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا, آپ کی جگہ پر دوسرا جنرل سیکرٹری آیا گیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی آپ سے کوتاہیاں ہوئی؟ شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے آغاز کی سالگرہ کے موقع پر جو انتظامات جنرل سیکرٹری صاحب غلام نواز نے جو بندوبست کیے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہمارا سینئر ابراہیم صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے غیر انٹرویو دینا مناسب بھی نہیں. وہ اس لیے تھا کہ پارٹی کے اندر اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں, انسان ہے, انسان کے اندر کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, وہ ہر کوئی جو ہے اس کا محسوس نہیں کرتے. باہر یہ میرے دل کی ایک بات تھا, تو میں نے کیونکہ ایک واحد پارٹی جس میں دل کی بات کر سکتے باقی پارٹیوں کے طرح, باقیوں کے لیے پابندیاں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی میں آزادی ہے, میں اس آزادی کو اپنا سہارا لیتے اپنے دل کی بات کی, کیونکہ میں نے شروع سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ 1987 سے میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہوں. اس دن سے آج تک اس پارٹی میں قائم دائم ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی میں رہیں گے, کیونکہ ہمارے جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو گلہ شکوے پارٹی کے اندر ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی ایسی بڑی ایشو نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا کوشش ہوگی انشاءاللہ موجودہ کابینہ کو بھرپور تعاون کرتے ہوئے اس کو فعال بنائیں گے, اور یہ لوگ جو بھی ہمیں ایک ادنا سا کارکن کی حیثیت سے ہدایت کریں گے ہم اس کا. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خود کہا کہ حلقہ نمبر 2 کے اندر آپ اس طریقے سے فعال نہیں ہوئے, وہ تو ہم نے آج بھی دیکھے کہ کوئی قداور ایسی شخصیت موجود نہیں تھی حلقہ نمبر 2 میں. پارٹی کی یوم تاسیس سے 54 سال گزر گئے, پارٹی کے رشیب افراد سے لوگوں کو آگاہ کرتے, تو آخر یہ اس کمزوری پر آپ کب قابو پائیں گے سر؟ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور میرے پارٹی کے ورکروں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس صورتحال سے پارٹی کو نکالنے کے لیے میں اپنی بھرپور طاقت استعمال کروں گا. آپ کو یاد ہوگا فدا حسین صاحب 2019 غالباً شاید 2019 ہے, میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہاں ضلع گانچے کے ہیڈ کوارٹر سے بہت قداور شخصیات کو پارٹی میں شمولیت کیا تھا, اور وہ فنکشن میرے خیال میں گانچے کی تاریخ میں بہت بڑا فنکشن تھا. تقریباً 45 لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. پھر بلاول بھٹو کا یہ الیکشن سے پہلے ان کا ایک یہاں دورہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا, بہت بڑا جلسہ ہم نے اللہ گراؤنڈ میں کیا. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں گانچے ضلع کے ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 150 جوانوں نے پارٹی میں شمولیت کی. لیکن پارٹی کے اندر جیسے کہ میرے سابقہ جنرل سیکرٹری نے کہا کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے, وہاں تنظیم سازی میں پھر تھوڑی بہت فرق آ گیا. لوگ سمجھتے تھے جو افطار کا اس طرح سے, چونکہ میرا کام تو صرف یہ تھا کہ میں نے گانچے میں لوگوں چیئرمین صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا, ہمیں بھی کوئی ایسی نوٹیفیکیشن نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ضلع گانچے کے اندر پہلا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو وہ فارغ کیا گیا ہے, نئی کابینہ لائی گئی ہے. کوئی ایسا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آتا ہے. آئے دن کبھی غلام حیدر صاحب چیئرمین آتے ہیں, کبھی ذوالفقار صاحب جنرل سیکرٹری کے عہدے پر, یہ سلسلہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بس یہی کچھ چیزیں تھیں جو مس مینجمنٹ جسے ہم کہا جاتا ہے. ہمارے قیادت نے جو ہے اس پہ تھوڑی سی سنجیدگی نہیں دکھائی. ادروائز ایک تنظیم جب وجود میں آتا ہے اس کو کوئی ٹائم دینا چاہیے, ود ان ٹائم جو ہے آپ اپنے پارٹی کو فعال کریں. ایک ان کی طرف سے ان کو ڈائریکٹیو ملنا چاہیے تھا, اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو سکتے تو لازمی بات ہے پارٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اگر ان سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کرنی چاہیے تھی, لیکن کوتاہی ہوئی. میں اقرار کرتا ہوں کوتاہی, ہمارے سینئر لوگوں سے کوتاہی ہوئی. تو انشاءاللہ اب میں نے آپ نے, چونکہ آپ جیسے پرانے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنے لمبے عرصے سے آپ کی وابستگی ہے, اس کے باوجود آپ نے اس غلطی کا انہیں بتایا نہیں اپنے اعلیٰ قیادت کو؟ بالکل میں نے بتایا. میں حال ہی میں بھی میں نے بتایا. میں نے کہا دیکھیں کہ جب آپ یہاں آپ بھی موجود تھے, جب آئے ندیم صاحب اور ہماری کمیٹی آیا, صاحب بھی آیا اور جعفر صاحب بھی, تینوں کی کمیٹی تھی.
اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے رائے مانگا تو میں نے اب ان کی میں نے کہا آج آپ کے سامنے 10 آدمی کی جمع نہیں ہو رہا ہے، لازمی ہے ہم میں سے کسی کے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، تو میرے خیال میں ایسا سچویشن نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی انٹرسٹ کو سامنے رکھا، آپ نے اپنی انٹرسٹ کو سامنے رکھا، جس کی وجہ سے میری پارٹی بھی چیئرمین صاحب کچھ ٹیکنیکی سوال پر آنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ جیسا پرانا سیاسی کارکن، اگر ہم یہ کہیں کہ کون سی، ہم صرف غلام حیدر صاحب کی بھی بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ کس کی کارکردگی اچھی رہی جو سابقہ آپ کی کابینہ تھی، اور کس کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں تھے؟ میرے خیال میں اس پہلے والے کے کابینہ میں تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کوئی خواہ جو ہے عہدے نہیں ملے ورکروں کو، اور اس سے وہ دل برداشتہ ہو، جس کی کمپلین انہوں نے ہم سے بھی کی اور حق بجانب بھی، کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں جب تک ہمارے ورکر ایکٹیو نہ ہو تو سائٹ سے یہاں آ کے ایکٹیو ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کی شکایت حق بجانب تھی۔ جیسے کہ میں نے کہا بحیثیت انسان ہمارے قیادت بھی تھوڑی سی اس چیز پہ نظر نہیں رکھا، تو انشاءاللہ اس دفعہ میں اپنی قیادت سے میں مل کے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صدارت سنبھالیں، میں نے کہا یار جو آپ نے بنایا ہے نا، آپ یہ ہر آئے دن صدر جنرل سیکرٹری کابینہ کو چینج کیوں؟ یہی ہمارا سوال ہے سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا موٹو یہی ہے، یہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو سیاسی جماعتوں میں تو انتخابات ہوتے ہیں۔ آپ کی چیئرمین ابراہیم صاحب بے شک بڑے پرانے کارکن، دیرانہ کارکن رہے ہوں، لیکن کوئی الیکشن کا کوئی سسٹم، کوئی ووٹنگ ہو، کوئی لوگوں سے رائے مانگی گئی، اس طریقے سے یہ اٹھا کے دینے کا جو سلسلہ یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ اس میں ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے سے جمہوری طریقہ کار تو آپ والی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس پارٹی میں ایک چیز یہ رہا تھا، اس سے خرابیاں کچھ زیادہ تھیں، کیونکہ گروپ بندیاں ہوتی تھیں، 3 کینڈیڈیٹ ہو تو 3 گروپ بن گیا، اگر اس میں سے ایک گروپ کو عہدہ ملا تو دوسرے ناراض ہو جاتے تھے۔ تو یہاں سابقہ روایت یہ تھا کہ ہمارا چیئرمین گلگت بلتستان کا جب ہمارا صدر نامزد کرنا ہو تو وہ اپنے اعتماد کے بندے کو نامزد کرتا، اور وہ صدر صاحب جو ہے ہر 10 ضلعوں میں جا کر اپنے اعتماد والے بندے کو نامزد کرتا تھا، اس میں وہ گروپ بندی والا عنصر بہت کم آتا تھا۔ تو چونکہ میں جب میں بھی یہاں کا صدر رہا ہوں، تقریباً 10 سال رہا، پھر میں سیکرٹری انفارمیشن گلگت بلتستان 5 سال رہا، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ گلگت بلتستان میں 15 سال رہا، تو وہاں پر یہی چیز اپلائی ہوتا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے وہ نیم سا طریقہ اختیار کیا، ہاں جی، نہ انہیں تو کم از کم ایک آدمی کو نامزد کرتے تو مسئلے نے حل ہونا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں آیا، رائے بھی لیا، اور رائے لینے کے بعد فیصلہ اس رائے کے خلاف، جس کی وجہ سے لازمی بات ہے کمی بیشی رہ گئی ہے۔ اب میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ لے کر آیا ہے کہ جو موجودہ ہمارا تنظیم آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ فی الحال ہم اسی کو فعال بنائیں گے، ہم سب مل کر بنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ طریقہ جو میں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ ضلع گانچے کو میرے حوالے کریں، میں خود اس چیز کو آرگنائز کروں گا کہ کس کو صدر کرنا ہے، کس کو جنرل سیکرٹری بنانا ہے۔ میں چونکہ میں ادھر رہتا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے میرے ورکر کون سرگرم ہوتا ہے، کون جو ہے وقت دے سکتا ہے، کون مالی طور پہ جو ہے اس پارٹی کو چلانے کا حل رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے اس پارٹی کو منظم کر کے انشاءاللہ فوری طور پر سیکریٹریٹ بنا کے آپ کریں گے انشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے اپنی تقریر میں کہا کہ خالصہ سرکار کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو آپ نے ایک طریقے سے اس نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کیا، تو یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سمیت ضلع گانچی کے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ خالصہ سرکار بنیادی طور پر ہے کیا ہے، اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ اصل میں خالصہ آپ کو میں بتاؤں، یہ سکھوں کے حکومت کے دوران کا ایک الفاظ ہے، خالستان جس طرح وہ کہتے ہیں، اسی کا کنسیپٹ ہمیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جو ہے جو بھی زمینیں یہاں پہ ہے، چاہے گانچے میں ہے، چاہے گلگت بلتستان کے کسی بھی کونے میں ہے، یہاں کے باشندوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب گورنمنٹ نے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں یہ چیزیں ختم کی تھی، وہ ملکیت دیا تھا عوام کو، لیکن ضیاء الحق نے
یہ 1971 یہ 1900 کے بعد سب سے پہلے 74 میں میرے خیال میں یہ ضیاء الحق کا قانون تھا، اس نے یہ خالص سرکار ڈکلیئر کیا، ورنہ بھٹو نے تو لوگوں کے حوالے کیا۔ وہ ایک انہوں نے نوتوڑ رولز بنایا، اس رولز کے اندر اس کو خالص ڈکلیئر کیا، اس میں گورنمنٹ قابض ہو۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان اناؤنس طریقے سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایک قسم کے معطل کر دیا، اس پر آمد درآمد نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج۔ وہ آپ صحیح کہتے ہیں، وہ صرف اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ختم نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب 1948 میں ہم آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے طور پر اپنے آپ کو آزاد کرایا کسی بیرونی مداخلت کے بغیر، ٹھیک ہے نا جی، اور ہم آزاد، ہماری 15 دن کی یہاں آزاد ریاست بھی رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ بعد میں ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا فیوچر جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے، تو ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں۔ تو الحاق والی بات نے آج تک ہمیں ستایا، ٹھیک ہے نا جی۔ قائد اعظم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جی انتظامی طور پر پاکستان کے حوالے، اور میں یہ کہتا ہوں ایک بہت بڑی یعنی طاقتور اس کی طرف سے یہ بتایا گیا، اگر یہاں اسٹیٹ سبجیکٹس کو رکھا گیا گلگت بلتستان کے اندر، تو یہاں مذہبی ایک مینوپولی قائم ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے، ایسا کوئی لوگوں کی طرف سے یہ بات ہوگی۔ اس وقت سے حکومت پاکستان نے اس وقت اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کر دیا تاکہ وہ مینوپولی ختم کیا جائے، آبادی اکثریت کو اقلیت میں چینج کیا جائے۔ اس طرح اب ہم بھی رونا یہی روتے ہیں، اگر ہم کشمیر کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے یا کشمیر کا حصہ اگر جانا جاتا ہے تو کیوں اسٹیٹ سبجیکٹ کا لیکن سوال یہی ہے نا کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خالصہ سرکار کے خلاف تو بل لایا، لیکن اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بحالی کے لیے بل کیوں نہیں لیا گیا؟ وہ چونکہ ہماری حکومت آ جائے، اس وقت ہماری حکومت کبھی میں آئے تو ہمارے فرض اور اس میں یہ چیز شامل ہے ایجنڈے میں کہ بھائی ہم نے اسٹیٹ سبجیکٹ کو بحال کرنا ہے، کیونکہ ہمیں لامحالہ نہیں کرتے کشمیر کے ساتھ۔ ہم کشمیر میں، میرا تو یہ موقف رہا ہے ہمیشہ، ہم کشمیر ایشو کا حصہ ہے لیکن کشمیر کا ہم حصہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ تھا، کیونکہ ہم 71-74 سال سے ہم اسی طرح ہے، تو اگر یہاں مارشاء اللہ لگا، آزاد کشمیر نے کوئی اس کی اسمبلی میں کوئی آواز نہیں اٹھایا جی ہمارے حصے میں کیوں آپ نے مارشاء اللہ لگایا۔ مارشاء اللہ بھگتتے رہے، وہ انجوائے کرتے رہے، اور ان کی اسمبلی میں ہمارے لیے سیٹیں مختص کرتا اگر ہم ان کے حصہ تھے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کا حصہ نہیں رہا۔ آخری سوال چیئرمین صاحب، چونکہ آج فاؤنڈیشن ڈے ہے، یوم تاسیس ہے، اپنے ورکروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آج اپنے ورکروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تجدید عہد کریں۔ جس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اب اس سلسلے کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اور اس پورے ملک میں خصوصاً اپنے علاقے میں لوگوں کو جو ہے ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے ہم نے ان کی غربت، ان کی بے روزگاری، ان ساری چیزوں کو، ظلم کے خلاف محاذ آرائی، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، ان کو لے کر جانا ہے۔ خدا کے واسطے پاکستان پیپلز پارٹی کو گانچے کے اندر مضبوط بنائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہماری یہ پارٹی پھر اس ملک میں ایک حکمرانی کریں گے، اور وہ حکمرانی عوام کی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں غلام عباس صاحب کی طرف۔ غلام عباس صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی جو تقریر کے دوران قرارداد بھی پیش کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اللہ صاحب۔ یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف پارٹی کے ورکروں کو، خصوصاً جو ورکر ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے بھی یہاں پہ چلے آتے رہے۔ اس دفعہ بھی ہمارے بہت سارے ورکروں کی شکایت ہے کہ ہمیں جب کوئی کام کے لیے کسی آفس میں جاتے ہیں تو ہمیں پیپلز پارٹی کے ورکر ہونے کے ناطے ہمارے کام نہیں کرتے، بلکہ اس کو الٹا بےعزتی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے 3-4 ورکروں نے ہمیں شکایت کی تھی، اس وجہ سے ہم نے کہا تھا لیکن کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اکثر یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان سے میری یہی التماس بھی تھی کہ
आप जो जायज़ काम है, हम ये नहीं कहते कि नाजायज़ काम किसका करें, जो जायज़ काम है वो किसी पार्टी के किसी इलाके के तमाम उससे तासुब से बालातर होकर करने चाहिए। अगर नाजायज़ काम के लिए हम किसी पे प्रेशर भी नहीं करते। पहले हमारे हुकूमत के दौरान भी किसी से हम नाजायज़ काम की डिमांड नहीं किया, तो अभी जायज़ काम जो हमारे वर्करों की है। शिकायत क्या थी, कौन थे शिकायत करने वाले? नहीं तो वो तो हम यहाँ पे नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन होता है हमारे पास लोग कहते हैं कि हम फलाने काम के लिए गए थे, लेकिन सबके जो हमारे साथ रवैया था वो ठीक नहीं था, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको पता था कि हम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हम नाम बताना मुनासिब नहीं है मीडिया पे, लेकिन जो उनको पता है जो आज हमने जो बताया जो ऑफिसर को उनको भी पता चल गया होगा कि कौन उनके पास आया था, क्या हुआ था, उन सब को पता है। गुलाम अवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले गांचे के साबिक और मौजूदा अहदेदारों की। इन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से बुनियाद रखी है अब तक की नशीब अमराज पर हमने कोशिश की है कि वो सवालात उठाए जाएँ जो एक आम आदमी किसी भी सियासी जमात की हवाले से सवाल उठाते हैं। वो सवाल हमारे जहन में आ सकते थे, वो सवाल हमने उठाए हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल हमसे रह गया हो जो इनसे पूछना ज़रूरी हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में, हमारे वॉइस ऑफ कराक्रम की कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर छोड़िए, ताकि अगली दफ़ा हमारी मुलाकात होगी तो हम वो सवाल भी इनके सामने रेज़ कर सकें। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।